अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। अस्करी महाज पर शिकस्त और खिफत के बाद भारत को सफारती महाज पर भी शदीद नाकामियों का सामना है। हालिया पेशरफ्त में भारतीय सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री का दौरा अमरीका भी नाकाम नज़र आता है। मोदी सरकार अमरीकी हुकूमत से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी हिमायत हासिल करने में नाकाम दिखाई देती है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी महकमा खारजा की डेप्यूटी सेक्रेटरी क्रिस्टो फ्रेलाडो ने वाशिंगटन में भारतीय वज़ीर खारजा जो और उनके सेक्रेटरी जो हैं भारतीय सेक्रेटरी खारजा से इनफैक्ट मुलाकात की है। और अमरीकी महकमा खारजा के बयान के मुताबिक जो ट्रिमी ब्रूज ने जारी किया है उसमें डेप्यूटी सेक्रेटरी क्रिस्टो फ्रेलाडो ने अमेरिका और भारत के दरमियान करीबी शराकतदारी को एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि ये शराकतदारी 21वीं सदी की अमेरिकी खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। साथ ही साथ जो भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैया है और जो जारियत से मुतालिक उनके बयानात हैं उनसे मुतालिक भी भारत को रुकने का कहा गया है। दीगर जो भारत के अंदरूनी मसाइल हैं, जो इंसानी हकूक़ से मुतालिक मामलात हैं, मनशियात से मुतालिक हैं, इंसानी हिज्जत से मुतालिक हैं, उसको भी पॉइंट आउट किया गया है अमेरिका की तरफ से। ये इंतहाई अहम निकात हैं और इन निकात में अब भारत जो खासा कोशिश कर रहा था और इसी ईमा पे और इसी शय पे वो पाकिस्तान पे जारियत भी कर रहा था कि उन्हें अमेरिका की हिमायत हासिल है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक अपनी पोजीशन को न्यूट्रल रखा है। पाकिस्तान की ये सफारती कामयाबी है जबकि भारत की ये सफारती नाकामी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान से तजिकिस्तान पहुँच चुके हैं। 2 रोज़ा दौरा है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने तुर्किया, ईरान, उसके बाद अज़रबैजान और अब तजिकिस्तान का ये दौरा कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इजहार तशक्कुर भी कर रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पे शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं उन ममालिक का, उन रियासतों का जिन्होंने भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ उठाई। और साथ ही साथ ये जो दौरे हैं इनको गैर मामूली इसलिए तसव्वुर किया जा रहा है कि क्या कोई नई डेवलपमेंट रीजन में ऐसी होने जा रही है या कोई ऐसी कनेक्टिविटी, ऐसा फोरम या ऐसा फ्रंट सामने आ रहा है जिसमें आइंदा मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली को देखा जाए। इंतहाई अहम बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी जो मुतल्लिका वजारत है, जो वज़ीर दिफा हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, उनसे उनकी भी मुलाकात रही है। ईरान के जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ हैं उनसे भी आर्मी चीफ ने मुलाकात की है। सो ये डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, अब ये पिक्चर कैसे अनफोल्ड होगी और रीजन पे इसके क्या असरात होंगे, चाइना का इसमें रोल क्या है, और भारत जो दावा करता था एक ज़माने में कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, इस वक्त भारत के साथ रीजनल जो कंट्रीज़ हैं उनमें से कोई भी साथ देता दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि नेपाल और भूटान की तरफ से भी भारत को कोई ओवरवेलमिंग रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ऐसे में मोदी का तज़ब्ज़ुब, बेकरारी और इज़्तिराब सामने आता है। लेकिन क्या ये वाकई एक तवक्कुफ़ है? पाकिस्तान होशियार तो है, जिस तरह मोदी ने कहा कि अभी तवक्कुफ़ है, कोई और शरारत या शरंगेज़ी भारत कर सकता है या वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ही खेलता रहेगा? ये वो सवालात हैं आज के प्रोग्राम में हम जिन पे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो दावे हो रहे हैं कि ईद से पहले इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। साथ ही साथ जो बाहमी रंजिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप कह लें, या जो उनके अपने तनाज़ात हैं और इख्तलाफात हैं वो भी खुल के सामने आ रहे हैं। आलिया हमज़ा जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पंजाब की, अब एक कमेटी 4 रुकनी उस पर लगा दी गई। उसमें सलमान अकरम राजा भी हैं, उसमें उमर अयूब भी हैं। और आज जेल में जो गुफ्त शनीद हुई पीटीआई रहनुमाओं से, अली ज़फ़र साहब के बकौल के बानी पीटीआई ने कहा है कि आलिया हमज़ा कोई कमेटी का सरबराह होना चाहिए। ये चल क्या रहा है? ये इख्तलाफात और फिर तहरीक की बातें, फिर रिहाई की अप्रोच, ऐसे में कैसे मुमकिन है? इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें फैसल चुप ज्वाइन कर रहे हैं, आप सीनियर कानूनदान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब भी हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री हैं, दौरा अमरीका पे इससे पहले शशि थरूर को भेजा गया, वो सफारती तन्हाई दूर करने में नाकाम रहे। अब बाज़ाब्ता जो डिप्टी सेक्रेटरी के साथ उनकी मुलाकात, फिर टीवी ब्रूज की स्टेटमेंट और भारत का इश्तियाल अंगेज़ और जारहाना रवैया, उसको पॉइंट आउट किया गया। मनशियात से मुतालिक मामलात को पॉइंट आउट किया गया, माइग्रेशन से मुतालिक पॉइंट आउट किया गया। तो नॉर्मल तो हालात भारत के आप क्या समझते हैं कि अमेरिका के साथ होते नज़र आ रहे हैं, या अगेन जो एक ट्रंप की अप्रोच है, ही इज़ अ गुड डील मेकर, तो वो ये सब जो है उसको बारगेनिंग चिप के तौर पे तो कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहा? देखिए, फ़िलहाल हम या ट्रंप के बारे में पेश गोई करने की पोजीशन में तो नहीं है। एक सुपर पावर और उसका जो प्रेसिडेंट है वो एक मुल्क के साथ जिसको वो पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना करार देता रहा है, कैसे डील करता है
اور کیوں کر معاملات جو ہے وہ سیٹل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی قبل از وقت ہے کچھ کہنا. لیکن یہ 10 مئی کا جو سیز فائر ہے، اس کے حوالے سے جو بھارت کی اپروچ رہی ہے اس پہ یقیناً ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دوسرے لوگ بھی اور جو امریکہ کے ادارے ہیں وہ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ایسا ملک 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے، وہ خود ریکویسٹ کرتا ہے، سیز فائر ہوتا ہے، اور وہ ہمارا ممنون احسان ہونے کی بجائے کہ ہم نے اس کو خفت سے بچایا، مزید نقصان سے بچایا، اس کو ایک آبرومندانہ سیز فائر لے کے دیا، اس کی بجائے وہ شکر گزار ہونے کے، شکریہ ادا کرنے کے وہ ہمارے خلاف ہی شروع ہو گیا. اس کا میڈیا شروع ہو گیا، اس کے سیاستدان شروع ہو گئے. خود جے شنکر نے پہلے ایک بیان دیا، پھر دوسرا بیان دیا، پھر تیسرا بیان آ گیا. ان کے لوگ جو ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ امریکہ میں یہ سوچ ہوگی کہ ایک اممیچور اسٹیٹ ہے، اممیچور اس کی گورنمنٹ ہے اور اممیچور اس کی اپروچ ہے. ایک ایسا تنازع جو ایٹمی جنگ میں بدل سکتا تھا، اس کو روکنے پر پوری دنیا امریکہ کو مبارکباد دے رہی ہے، اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے ٹرمپ کا کہ اس نے ایٹمی جنگ کو روک دیا. اور وہاں میرے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا، امریکہ کے خلاف اس نے مداخلت کیسے کر دی؟ بھی مداخلت تو آپ کے کہنے پر کی ہے اور آپ کے حق میں کی ہے. دیکھا جائے تو جو 10 مئی کو حالات تھے، اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا تو مزید ہزیمت اٹھانی تھی، مزید نقصان اٹھانا تھا. کیونکہ جب آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا، آپ کے کئی ایئر بیسز جو ہیں وہ ناکارہ بنا دیے گئے، تو آپ نے اس کے بعد کیا کرنا تھا؟ بین الاقوامی سرحدیں عبور کرنی تھی، تو اس کے لیے بھی پاکستان تیار تھا. تو میرے خیال ہے یہ جو ششی تھرور کا دورہ بھی کامیاب نہیں ہو پایا. اب سیکرٹری خارجہ جو ہیں وہ گئے ہیں تو ان کو بھی خاص سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیکرٹری خارجہ کو بٹھا کے جو ڈپٹی سیکرٹری خارجہ ہیں وہاں کے، وہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاں ہجرت کے مسائل ہیں، انسداد منشیات سے متعلق انہوں نے بات کی ہے، پاکستان امریکہ جو قریبی شراکت داری ہے اس سے متعلق وہ بات کر رہے ہیں. تو اشتعال سے متعلق جارحانہ رویے اور اشتعال انگیز اسٹیٹمنٹ سے متعلق بات کر رہے ہیں. ایک تو ہے نا کہ امریکہ کے خلاف اشتعال انگیزی یہ ہے کہ وہ ابھی بھی جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے. لیکن میرے خیال ہے فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. فیصل چودھری صاحب، ایک تو یہ انڈیا کے حوالے سے ہم چونکہ بات کر رہے ہیں تو آپ بھی ذرا انپٹ دیجئے کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کامیابی حاصل کی اس کے بعد بھارت کا رویے میں کوئی تبدیلی آئے گی، اور ہمارے ہاں سیاسی استحکام کے لیے حکومت بھی اس وقت مضبوط پوزیشن میں ہے بظاہر اور اسٹیبلشمنٹ بھی، تو کیا اب مضبوط پوزیشن میں سیاسی استحکام کے لیے کوئی مفاہمت کا راستہ کھولا جائے گا یا کھولا جا رہا ہے؟ شکریہ شاہ صاحب. سب سے پہلی بات تو ہندوستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے اور وہ عالمی سطح کے اوپر بہت تنہا نظر آ رہا ہے. اور جس طرح سے انہوں نے میڈیا کے ذریعے جھوٹ پھیلایا، آج کل کی دنیا میں جو ہے وہ فیکچولی انکریکٹ رپورٹنگ کو بہت ہی مائنڈ کیا جاتا ہے. اور اسپیشلی ویسٹ میں جب روس یوکرین کی جنگ ہوئی، آپ کو یاد ہو، تو پھر یورپ کے ساتھ انڈیا نہیں کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم غیر جانبدار ہیں. تو اس جنگ کے دوران انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی غیر جانبدار ہیں. امریکنز جو ہیں ہمیشہ وہ کیونکہ نیوکلیئر اسٹیٹس جو ہیں ان کا وہ ڈیٹرنس جو ہے وہ ان کو رہتا ہے. اور اسپیشلی جب رافیل کو ہماری چائنا کی اور اسپرٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے جو جیم کر دیا گیا تو ہماری ایک جو وارفیئر سپیریورٹی ہے وہ تو اسٹیبلش ہو گئی تھی. اب وہاں پہ لوکل پالیٹکس کا دباؤ ہے اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ پارلیمانی جمہوریت ہے. پارلیمانی جمہوریت جو ہے سر وہ جب تک کامیابی ہوتی ہے تب تو جو ٹھیک ہے، لیکن اتنی بڑی ہزیمت جو ہے مودی صاحب کے لیے میرا نہیں خیال کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ وہاں پہ ٹک سکیں گے. ان کے اندر، ان کی پارٹی کے اندر بھی باتیں شروع ہو گئی. اپوزیشن تو ویسے بھی وہ سندور کا تاجر کہہ رہی ہے کہ انہوں نے سندور کو بیچا ہے. تو وہاں پہ ان کا انٹرنل بھی ایشو شروع ہو گیا ہے.
اور اس ساری صورتحال میں پاکستان کو بہت فائدہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ہماری فوجوں نے بہت رسپونڈ بھی بہت ٹھیک کیا، بہت ہیوی ایک لیول پہ جا کے جو ہے ریسپانس ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو دور کرنا، تو دیکھیں جی وہ تو پھر انہی کا کام ہے. وہ تو سر یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ اس کے لیے اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب ریلیونٹ ہیں یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان پاپولر ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ جو اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی کی بات اور ہے، لیکن پی ٹی آئی میں جو بھی ہو عمران خان صاحب ہی پی ٹی آئی کے روح رواں. تو ایک ایونٹ ہیئر اینڈ دیئر کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ پاپولیرٹی کو ان پاپولیرٹی میں بدل دیتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ فوج ضرور پاپولر ہوئی ہے، جو پولرائزیشن تھی وہ ختم ہوئی ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ ابھی تک ان پاپولر. ہم جو پی ٹی آئی کے انٹرنل ایشوز ہیں اس پہ جائیں گے، لیکن آج جو ملاقات ہوئی فواد چوہی صاحب نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ملاقات سیاسی جماعتوں کے بغیر پر اثر نہیں ہوں گے. واٹس ایور دی گورنمنٹ از پاپولر اور ناٹ، اپوزیشن کی جماعتیں پاپولر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جو ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیے بغیر آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ بات کریں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو آپ اپنی سیاست کا بھی نقصان کریں گے اور سول سپرمیسی کے نام پہ جو آپ اس وقت سارا کیمپین چلا رہے ہیں اس کا بھی نقصان ہونا ہے؟ دیکھیے سول سپرمیسی کو تو بھول جائیے، وہ اس ملک میں نہیں ہے ابھی، نہ سول سپرمیسی ہے، نہ کانسٹیٹیوشن ہے، نہ لا ہے. لیکن یہ بات میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ الٹیمیٹلی آپ کو سیاسی جماعتوں سے ہی بات کرنی پڑے گی اور سیاسی جماعتوں سے ہی آپ کو ایک اوپننگ یا ایونیو ملے گا، اور وہیں یہ چاہے ان کے پاس پاور ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو معاملہ جن کے ساتھ ہے انہیں کے ساتھ رکھیں گے، تو پہلے آپ کو تھوڑا وہاں پہ کام کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست جب تک ایک آپ کی سپیریئر حکومت عملی نہیں ہوگی سر، تو پھر آپ کیسے اس کو ڈیفیٹ کریں گے؟ کوئی بیئر منیمم کنسنسس ہے جو اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت تو وہ بھی کرنے میں ناکام رہی ہے، اور اس میں جو ہے عمران خان صاحب کے سامنے جو پورٹرے کیا جاتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پورٹرے کیا جاتا ہے کہ شاید ان کی کوئی کوتاہی ہے، حالانکہ وہ کوتاہی نہیں ہے. وہ 100% ہمارے جو اس وقت لیڈرشپ ہے ان کی ملاقاتیں بھی نہیں، وہ نہیں مطمئن کر سکے ان کو، اور عمران خان صاحب کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ قائم رکھا گیا. اس میں حکومت کا بھی ظاہر بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ ساری اپوزیشن کی باتیں کریں، لیکن پھر بھی یہ تمام مشکل حالات تو سب کو درپیش رہتے ہیں. تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز کرنی پڑے گی. اب تحریک کا کردیا دیا گیا ہے، لیٹس سی وہ تحریک کتنی کامیاب ہوتی ہے، ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکے گی. آج کل موسم اور حالات تو ویسے نہیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی جو ہے ہمیشہ وہ اس نے ایک سٹینڈ کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز وہ لائے جس سے ان کو کوئی ایسی معاملات کر سکے. وہ یہ جو گوہر علی خان صاحب نے کہہ دیا، ہمارے دوست فیض اللہ نیازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 5 جون کو، گوہر صاحب تو یہ کہا کہ اس سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں، فیض اللہ نیازی صاحب کا کہنا ہے کہ 5 جون کو ان کی ضمانت ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی. آپ ایک قانون دان کے طور پر، اور ظاہر بات ہے آپ کی ملاقاتیں زیادہ ہوئی ہیں خان صاحب سے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ نہیں سر، میں اس رائے سے متفق نہیں، اور فیض اللہ نیازی صاحب کی جو ہے پریڈکشن میں اس پہ بھی آئی تھنک اس میں کافی زیادہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں. دیکھیے یہ کوئی قانونی کیس تو ہے نہیں، یہ تو سیاسی کیس ہے. جب تک سیاسی طور پہ جہاں پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے وہاں پہ ریزالو نہیں ہوگا تو یہ کیسز تو باہر سے ویسے رہیں گے، یہ کیسز نہیں رہیں گے، کوئی اور کیسز آ جائیں گے. سو یہ چیزیں جو اپنی جگہ ہوتی رہیں گی. وہ دیکھیں یہ ایشو نہیں ہے، ایشو ہے کہ آپ اس وقت جو ہے کس طرح سے سیاسی اپنی معاملات کرتے ہیں. سیاسی معاملات میں پی ٹی آئی فی الحال ناکام نظر آتی ہے کہ اس کو ریزالو نہیں کر سکے، اور کنفیوژن بہت ہے. ایک آدمی ایک بات کرتا ہے، پھر انٹرنل لڑائیاں بہت ہیں. جیسے عالیہ حمزہ کا آپ نے ذکر کیا، وہ ایک بڑی متحرک کارکن ہیں اور لیڈر ہیں، کارکنوں میں بڑی عزت ہے. کل ان کے اوپر ایک کمیٹی لگا دینا، وہ جو ہے اور اس میں پاکستان لیول کے جو آفس بیرر ہیں وہ پنجاب لیول تک آ گئے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی ان کے ایڈوائزر کون ہیں یا وہ کسی سے ایڈوائز. یہی ہمارا سوال ہے. ہمارے لیے بھی حیران کن بات تھی کہ چلو
شاید سلمان اکرم راجہ کی تو سمجھ آ جائے کہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے، لاہور سے ہے، لیکن عمر ایوب صاحب کو اس کمیٹی میں، پنجاب کی کمیٹی میں رکھنے کا کوئی جسٹیفیکیشن کیا ہوگی؟ کیسے انہوں نے یہ نام شامل کیا ہوگا؟ سر ایک پاکستان لیول کا جو آفس بیرر ہے وہ پنجاب تک کیسے آ سکتا ہے؟ اس کی کیا توضیح ہے؟ بالکل لیکن نا یہ باتیں ہیں، یہ تو اپنا آپ یہ کہیں کہ اس ایک اگر آپ جنرل سیکرٹری لگے ہوئے ہیں پارٹی کے، پھر آپ ایک آرگنائزنگ کمیٹی کے اوپر بیٹھے، تو یہ بات مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ پاور کریپنگ جو ہے وہ کر کے آپ رکھیں گے. اس طرح سے تو چلتی نہیں ہے سیاسی جماعتیں. اور سیاسی ایک تاثر ہوتا ہے، ایک پرسپشن ہوتی ہے جس کو قائم رکھنا ہوتا ہے. نہیں فیصل صاحب سوال یہ ہے، اب آنیسٹلی سپیکنگ جو بیرسٹر گوہر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، عید سے پہلے والی ڈاٹس ہم کنیکٹ کرتے ہیں، ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی، رہائی نظر نہیں آتی. عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، ان دی اسمبلی پرائم منسٹر کے بعد سب سے بڑا عہدہ ان کے پاس ہے، وہ پنجاب میں آ کے ایک کمیٹی میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ایک تھیٹرک پلے کر رہی ہے لیڈرشپ، سیریسنس کہاں ہے؟ ہاں یہ آپ کی بات درست ہے، اس میں سیریسنس نظر نہیں آتی. اور یہ سب جو ہے وہ باتیں آئی ہوپ وہ نہیں اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے. اور باقی پنجاب کا معاملہ ہے، پنجاب تک احمد بچہ صاحب ٹھیک ہیں، وہ بالکل میاں عثمان اکرم صاحب بھی ٹھیک ہیں، عالیہ حمزہ کو آج شامل کیا گیا ہے ایز اے ہیڈ. تو میرے خیال میں یہ جو اس قسم کی کمیٹیاں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ جو ولنریبلٹی نظر آتی ہے کہ جو ہے نا جو موجودہ قیادت ہے وہ پرانے ورکرز سے ذرا خطرہ محسوس کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے، اور ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں. اور یہ ایک بات محسوس آپ نے بھی کی ہوگی کہ جو پرفارم کرتا ہے اس کے پیچھے باقاعدہ ایک سازش کرتی جاتی ہے، ان کو ڈیمین کیا جاتا ہے. آج عمران خان صاحب نے مجھے پوچھا کہ تم اتنے دن نہیں آئے، تو میں نے کہا کہ جس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں تو میں نے مناسب سمجھا نہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اندر آتا ہے اس کو کہتے ہیں تو تم اس پہ دھیان نہ دو. لیکن یہ اس سے پارٹی کا نقصان ہوتا ہے. جوسف یہ فرمائیں کہ یہ جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں، خان صاحب کیا گیو کریں کہ آپ اس کے وزن کو رہا کر دیں گے، تو یہ گیو اینڈ ٹیک پر معاملہ آ گیا ہے، کوئی ڈیل کا معاملہ چل رہا ہے. علیمہ خان کو یہ کہنا پڑا یہ اپنی پارٹی سے مایوسی ہے. نہیں، میرے خیال میں وہ کمپریہینڈ نہیں کر سکی سچویشن کو، اور لفاظی میں ان کا تھوڑا زیادہ ایشو تھا. اور ظاہر بہن ہے، وہ کسی اور طرح سے ہوتی ہیں، وہ سی خاتون تو ہے نہیں، لیکن اس میں بہتر ہے کہ پھر اس چیزوں پہ کامنٹ نہ کیا جائے اور جو پارٹی آفس بیررز ہیں انہیں پہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس سے آج عمران خان صاحب نے اس انکار کیا ہے تو اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ فیصل چوئی صاحب. آج آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے یونیورسٹی کے چانسلرز، پرو چانسلرز اور اساتذہ کرام سے، اور انہوں نے اس موقع پہ اساتذہ کرام کی جو خدمات ہیں ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے. جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے آج جو آرمی چیف کی طرف سے کی گئی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں، ہم کبھی بھی کشمیر کو نہیں بھول سکتے. ہندوستان جان لے کے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے اور 24 کروڑ پاکستانیوں کو اس بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے. پاکستان ہندوستان کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا. ہندوستان نے کئی دہائیوں سے کشمیر کے مسئلے کو دبانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام ہو چکا ہے، اب یہ ممکن نہیں رہا. ارشاد صاحب کوٹ ان کوٹ یہ ساری سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں کشمیر کا ذکر ہوا، کلیئر ہوا، اب یہ ممکن نہیں رہا. کیا اسی کو میں ٹیگ لائن سمجھوں، یہی میسج ہے؟ نہیں عباس صاحب، اس میں یہ جو بات ہے نا، یہ اور بات ہے جو آرمی چیف صاحب نے کی ہے. کشمیر کا ذکر ہمیشہ ہماری گفتگو میں ہوتا ہے، ہر حکمران کرتا ہے، لیکن کشمیر کے بارے میں شملہ معاہدے کے بعد اور افغان جنگ کے بعد ہمارا رویہ جو تھا وہ ایک معذرت خانہ ہو گیا، دفاعی ہو گیا تھا. ہم 6 مہینے پیچھے چلے جائیں یا سال پیچھے چلے جائیں، 2 سال پیچھے، ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم سفارتی مدد کریں گے، جی ہم اخلاقی مدد کریں گے. کشمیری جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. آرمی چیف جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارا جو ماضی میں کمزور موقف تھا اس کے بالکل برعکس بات کر رہے ہیں.
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا سودا ممکن نہیں، کشمیر کو ہم نہیں چھوڑیں گے، کشمیر پر بھارت کی اجارہ داری قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہے ہمارا اصل سٹانس، ہمارا اصل قومی موقف، ہماری قومی سوچ۔ وہ جو کشمیر تھی پاکستان کہ کی اب تو شہرت کی تشریح ہمارے ہے۔ ہاں یہ کہنا شروع کر دیا گیا، اور طاقتور لوگوں نے کہا، اور جب کسی نے تنقید کی تو برا بھی منایا گیا، جی ہمارے پاس تو آپشن ہی ختم ہو گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا؟ جی ایگزیکٹلی یاد ہے، بالکل یاد ہے۔ یہ ایک ایسی، میں معذرت کے ساتھ، بےہودہ سوچ تھی، معذرت خواہانہ شکست خوردہ ذہنیت تھی کہ بھئی ہماری کشمیر پر آپشن اس وقت بھی ختم نہیں ہوئی تھی جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تھا۔ جی، ہمارے 90,000 قیدی بھارت کی تھے، لیکن ہم نے کشمیر نہیں دیا اس تھا۔ وقت کشمیر کے ایشو پر ہمارا موقف تو نہیں تبدیل ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور مشرقی پاکستان الگ کیوں ہوا؟ جتنی بھی ہم پر حملے ہوئے، جنگیں ہوئی، بیسک ایشو تو کشمیر تھا۔ بالکل تو ایسے۔ یہ کہنا کہ جی اب ہم صرف سفارتی بات کریں گے، اخلاقی، یہ نہیں۔ کشمیری ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا حصہ ہے، ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہماری شاہراہ ہے۔ جب قائد اعظم نے یہ الفاظ کہے تھے 1947 سے پہلے، یہ کہے تھے کہ جی کشمیر ہماری شاہراہ ہے، اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا کہ قائد اعظم کے ذہن میں جو شاہراہ کا تصور ہے کہ سارے آپ کے پانی کے وہ سرچشمے ہیں، سارے دریا وہاں سے آتے ہیں اور وہ شاہراہ کا کام دیتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا؟ اس پر قبضہ انڈیا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ارشاد صاحب آپ نے آرمی کی ہے۔ چیف کی جو یہ بات ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ بات ہے جو قائد اعظم نے کہی تھی اور جو ہمارا قومی موقف رہا طویل عرصے کے بعد۔ پھر حالات بدلتے گئے، ہماری قیادت کے اندر ایک کنفیوژن پیدا ہوتا گیا، اور ہم پھر یہاں آ گئے کہ اچھا جی اچھا، آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں امپورٹنٹ بات ایک اور بھی ہے جو آپ نے بات کی ہے شملہ معاہدے کی، اس کنٹیکس میں دہشت گردی ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے جس کی بنیادی وجہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر بڑھتا ہوا ظلم اور تعصب پسندی ہے، جبکہ کشمیر ایک عالمی سطح کا مسئلہ ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو یہ شملہ جو ہے، شملے کی وجہ سے اس کو دو طرفہ ایشو بنا دیا گیا، شاہ صاحب بات جاری رکھیے گا۔ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، دفاعی ایکسپرٹ ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد صاحب، کشمیر ایک عالمی مسئلہ ہے۔ عالمی اس لیے کہ جب اقوام متحدہ اس پر 2 قراردادیں منظور کر چکا ہے، پلیبسٹ کے لیے باقاعدہ اقوام متحدہ ایک کمیشن مقرر کر چکا ہے، آج بھی اقوام متحدہ کے مبصرین کنٹرول لائن پر موجود ہیں کشمیر کی وجہ سے، مسئلہ کشمیر کی وجہ سے۔ اگر وہ عالمی مسئلہ نہیں ہے تو یہ عالمی مبصر کیا کر رہے ہیں؟ اسلام آباد میں جو آبزرور کمیشن ہے، مشن ہے، وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو یہ عالمی مسئلہ تھا، عالمی مسئلہ ہے، عالمی مسئلہ رہے گا، یہ 2 طرفہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جب بھی ہم نے حل کرنا ہے کشمیری عوام کی خواہشات امنگوں کے مطابق، اور 3 جون کا جو فارمولہ ہے آزادی کا، اس کے مطابق ہونا ہے، اور ریفرنڈم کے ذریعے، استصواب کے ذریعے عوام کی خواہشات کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنا ہے، نہ یہ کہ بھارت کی جو اپروچ رہی ہے اور جو ہمارے بعض حکمرانوں نے بھی قبول کی کہ اچھا جی یہ 2 طرفہ ہے، کر لیں گے، بیک برنر پہ جا کر دیں، چناب فارمولہ، یہ سب بکواس تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سوچ صحیح قومی سوچ یہی ہے جو آج ہمیں 10 مئی کی وجہ سے، میرا خیال ہے 10 مئی کے بارے میں آرمی چیف نے کہا کہ مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح پاکستان کی مدد کی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ شکر جو ہے اور اعتراف بھی یہ شکر ہے۔ ویسے جنرل صاحب، جو بات ہم کشمیر کی کر رہے تھے، اس سے پہلے ارشاد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ شملہ معاہدہ کے بعد اب یہ بائی لیٹرل ایشو، بھارت بھی اس کو رنگ دینے لگا، ہم بھی ایک معذرت خانہ اور دفاعی موڈ میں آ گئے۔ لیکن آج جو بات کی ہے آرمی چیف نے، اور یہی اس سے پہلے بھی ہم اپنے پروگرامز میں بات کرتے رہے کہ کشمیر ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، ایک عالمی مسئلہ ہے۔ ٹیکنیکلی اب آگے کیسے چلنا ہوگا؟ کیا اس موڑ پہ سفارتی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے ہم مودی کو، بھارت کو لے آئے ہیں
کہ سب سے پہلے جو اگست 2019 کے اقدامات ہیں ان کو واپس کروایا جائے, یا اٹ وڈ ٹیک مور ٹائم؟ دیکھیے, جب آپ کے قومی مفادات کا مسئلہ ہو تو پھر ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتا. وہ یہ ہماری بہت غلط سوچ ہے کہ جی ٹائم ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. قومی مفادات, اور قومی مفادات بھی ایسا مفادات ہے کہ دیکھیے, صرف میں آپ سے ایک سوال, یہ شاہ صاحب کی بات میں سن رہا تھا, آج اگر کشمیری ایکٹیو نہ ہوتے اور بھارت کی 7 سے 8 لاکھ, میرا خیال ہے 9 لاکھ فوج وہاں پہ موجود نہ ہوتی, اب بتائیے پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا. ہاں, یہ ساری فوج ہماری سرحد پہ بیٹھی ہوتی, یہ ساری فوج ہمارے سرحد پہ نہ بیٹھی ہوتی. شاہ صاحب, یہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پہ حملہ آور کر کے آگے بڑھ گئے. بالکل 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 بالکل. تو ہمیں یہ بیسک کشمیریوں نے جو لڑائی لڑ رہے ہیں, بالکل میں اگری کرتا ہوں کہ میری لڑائی لڑ رہے ہیں, وہ مجھے لڑنی ہے لڑائی. جب اس قوم کو یہ بات سمجھ آئے گی تو ہی بات آگے بڑھے گی. نمبر 2, دیکھیے شملہ معاہدے کی ہم بات کرتے ہیں, بدقسمتی, انتہائی بدقسمتی یہ ہے کہ شملہ معاہدہ آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا. شملہ معاہدہ یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی دونوں فریقوں میں سے ایک فریق بھی اس کی جو حیثیت ہے چینج نہیں کرے گا. شملہ معاہدے کو ہم نے خود اپنے آپ کو جو ہوتا ہے نا چھوٹے دائرے بند کر لیے تاکہ ہمیں اس کے بارے میں بات نہ کرنی پڑے. بالکل. اس میں چاہے پیس پارٹی کی گورنمنٹ تھی, سب لوگوں کا یہ غلط سوچ تھی. آپ پڑھیں آج شملہ معاہدہ اس میں لکھا ہوا. دوسرا, جب انہوں نے 370 ریووک کیا, 35A ریووک, اس کے بعد تو شملہ معاہدے کی تو ڈیتھ ہو گئی. جی. اب دیکھیے, ہم جو بات کر رہے ہیں یہ کشمیریوں نے اپنے خون سے یہ ہمیں موقع فراہم کیا. بالکل. یہ موقع میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر میں کہنا چاہتا ہوں, کشمیر سے مسئلہ شروع ہوا ہے اور یہ کشمیر کی وجہ سے کشمیر پر ہی ختم ہونا چاہیے. بالکل. پاکستان کے سانس میں اگر یہ چیز شامل نہیں ہے تو پاکستان نیگوسیشنز کرنے کے بجائے گھر بیٹھ جائے بہتر ہے. ٹھیک, صحیح ہے. کہ اور اب کیا نیگوشیٹ کریں گے جا کے ان کے ساتھ, کیا بات کریں گے ان کے ساتھ. دیکھیے آپ کا پانی کا مسئلہ, ہم کہتے ہیں پانی کا مسئلہ تو کشمیر کی وجہ سے, کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے, پانی کا مسئلہ تو آپ کو ہوا ہے نہیں کچھ بھی. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اس لیے میں اس کر رہا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم, ہماری لیڈرشپ کو, اور اکراس دا بورڈ کوئی پارٹی بھی اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ کشمیر کے بارے میں کسی قسم کا کوئی فیصلہ کرے, اور فیصلہ کوئی کرے گا تو کشمیری کریں گے. کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. وہ اپنے مستقبل کو آزاد کرا چکے ہیں اپنے بچوں کی, بیٹیوں کی, بہنوں کی, ماؤں کی, والدین کی قربانیاں دے کر, عزتیں لٹا کر. ہم کیسے اسے منہ موڑ سکتے ہیں, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. لیکن جنرل صاحب سوال یہ ہے, ابھی جو ارشاد صاحب بھی بات کر رہے تھے, ہم نے ایک موڈ اپنا سفارتی اور اخلاقی حمایت کا, اینڈ اسپیسیفکلی ہم دیکھتے ہیں جو مشرف صاحب کا اینڈ پوسٹ مشرف صاحب ایرا ہے, اس میں جب سے یہ معاملات طے ہوئے LOC پہ, اس کے بعد بھارت یہ کلیم کرتا رہا کہ ہم نے امن بھی قائم کر دیا ہے, اب کوئی ایسی اتھارٹی بھی نہیں ہے. پھر 2019 میں جو اس نے اقدام کیا, اور پھر ساتھ ساتھ انڈیا کی کوئی بھی حکومت ہو وہ رائز اینڈ شائن کی کلیم بھی کرتی رہی. اب ایسا تو نہیں ہے, ابھی ایک مومنٹم بنا ہے, ہم اپنا جو نظریاتی اساس ہے کشمیر پہ وہ موقف لے رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ 2-4 سال کے بعد ہم پھر کسی سافٹ ٹون میں چلے جائیں, تو کیا پھر مستقبل کیا ہونا ہے؟ دیکھیے مستقبل, اگر آپ کشمیر کے مستقبل کی بات کرتے ہیں, میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتا, میں پاکستان کے مستقبل کی بات کروں. جی, جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ آج اگر کشمیری اپنا ہتھیار ڈال دیں, سری نگر کا وہ بچہ جو اپنے نانے کی چھاتی شہید نانے کی چھاتی بیٹھا اور رو رہا تھا, اگر وہ رونا بند کر دے, وہ بھارت تو سب کچھ کرنے کو تیار اس کے لیے. تو یہ 9 لاکھ فوج کہاں جائے گی, کہاں کیا کریں گے اس کے ساتھ فوج کا؟ وہ ڈکلیئر نہیں کر چکے کہ بھئی ہم ان کی باقاعدہ قرارداد ہے ان کی لوک سبھا کی, اور ان کی لیڈرشپ ملٹری لیڈرشپ ڈکلیئر کر چکی ہے, جب کہیں گے ہم کر رہیں گے. خاص طور پہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا اس سے آگے مودی صاحب کیسے لے کے چلیں گے, کیا ہوگا, لڑائی ہوگی کیسے ہوگی, کہاں پہ ہوگی. نہیں, مودی کا تو عزائم واضح ہیں, وہ پہلے بھی لوک سبھا میں بھی کہہ چکے, 5 اگست کو بھی کہہ چکے, 19 میں جو کچھ ہوا کہ جی ہم نے اب آزاد کشمیر لینا ہے, گلگت بلتستان لینا ہے. اب ہمارا جو موقف قومی ہونا چاہیے کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے, اور یہ فوجی برتری کے نتیجے میں جو مذاکرات ہونے ہیں اس کا
نقطہ نمبر 1 جو ہے وہ کشمیر کی آزادی ہوگا، قرارداد جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی منظوری ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر نہ امن قائم ہو سکتا ہے، نہ ایٹمی جنگ کا خطرہ ٹالا جا سکتا ہے، اور نہ دونوں ممالک کے درمیان کسی قسم کی کشیدگی کا خاتمہ ممکن ہے۔ تو کیا ہمیں یہی اب اسی موقف پہ رہنا چاہیے؟ موقف ایک ہی ہمارا، بالکل آپ نے صحیح فرمایا شاہ صاحب۔ جی، میں نے جس طرح عرض کی تھی، میں اس دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا مسئلہ کشمیر سے شروع ہوا تھا، اور کشمیر کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ سیٹل نہیں ہوگا، اور سیٹل ایسے نہیں ہوگا کہ ہم اس کو لینڈ آف کنٹرول پہ انٹرنیشنل سرحد مان لیں گے، نو، ہمارا رائٹ ہی نہیں، ہمارے پاس وہ حق ہی نہیں کہ ہم یہ کر سکیں۔ ہمیں وہی جانا ہوگا جہاں نہرو صاحب لے کر گئے تھے UN میں، جو قرارداد ہے وہ بیسز ہے سب چیز کی، اور اس پہ اس وقت کے اوون ڈکسن وغیرہ سارے یہ سب کچھ اس پہ بات ہو چکی تھی۔ صحیح۔ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہمارے پاس شاہ صاحب حق نہیں ہے مجھے تو آپ کو بات کرتے جانے کا، وہ جانے دے رہے ہیں، ہم ان کی جگہ سودا کر لیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل ناممکن، درست بات ناممکن ہے۔ اچھا، اب ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ بیٹھیں گے۔ کیا ہمارا ایجنڈا جو ہے، جس طرح وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، مسئلہ کشمیر ہوگا، پانی ہوگا، اور تجارت ہوگی، دہشت گردی ہوگی، یا ہمارا ایجنڈا کشمیر نمبر 1 کشمیر، نمبر 2 کشمیر، نمبر 3 کشمیر، نمبر 4 کشمیر؟ دہشت گردی کا جب ایشو ہم مانتے ہیں کہ دہشت گردی بھی ایشو ہے اس خطے کی، تو وہ تو ہم تو دہشت گردی ہمارے ہاں تو بلوچستان میں اور KPK میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ باہر سے امپوز کی جا رہی ہے۔ وہ جو دہشت گردی کا تصور دیتے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے جو کشمیری عوام کی جائز جدوجہد ہے اس کو دہشت گردی قرار دیتے ہیں۔ تو ہم اصل میں اگر دہشت گردی کا ایشو مانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بلوچستان اور KPK میں جو منموہن سنگھ کے دور سے ضد چلی آ رہی ہے کہ نہیں جی وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا، وہاں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ مقامی طور پر ہو رہا ہے، کشمیر میں اصل میں آپ مداخلت کر رہے ہیں۔ تو کیا یہی بہتر ہے کہ کشمیر کا ایشو یا زیادہ سے زیادہ پانی کا ایشو ہمارا ڈسکس ہونا چاہیے؟ کیا صاحب، پوائنٹ نمبر 1 کشمیر جی، اینڈ پوائنٹ نمبر 100 کشمیر، جی، اس کے بیچ میں کوئی اور آپشن آپ کے پاس نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کی نا، آپ دیکھیے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق، تو آپ کا پانی کا مسئلہ رہتا ہے کوئی؟ نہیں، بالکل نہیں رہتا۔ پھر ہم کیوں یہ پانی کا مسئلہ؟ اچھا، مان لیا ہم اس پہ کرتے ہیں، کیا امریکہ، کیا عالمی برادری، کیا یہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں یہ ہمارا ساتھ دیں گے؟ ہمیں تقویت حاصل ہوگی؟ اسپیسیفکلی OIC کا رول جو ہے ابھی تک تو انفارچونیٹلی سرد مہری رہی ہے جنرل صاحب۔ دیکھیے OIC سے مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ مجھے اگر کوئی امید ہے ان لوگوں سے امید ہے جنہوں نے یہ پاکستان وغیرہ کے لیے مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے، اس لیے امید ہے ان کو اندازہ ہے کہ یہ 10 مئی کی صبح کہاں جا سکتی تھی سب کچھ، ان کو پتا ہے کہ کیا تباہی ہو سکتی تھی۔ جی، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ اور ان کو ہی کنونس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کنونس بھی ہے۔ اب اگر ہم خود بیچ میں اس کو بڑھا تجارت، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہ بات کر کیسے رہے ہیں۔ ہم تجارت بھارت کو دیں گے کیا؟ مجھے یہ بتائیے شاہ صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا 79 میں تجارت شروع کی، ضیاء الحق کے دور میں یہاں کی مارکیٹیں انڈین سامان سے بھر گئیں، اور پتہ چلا کہ جناب ہمارا تو صرف رابر کولر وہاں جا رہا ہے اور تو کوئی ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم پتہ نہیں تجارت کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میں عرض کروں نا کہ ہمارے پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا تجارت میں۔ ہاں، شاہ صاحب آپ سے زیادہ باخبر کون ہے؟ واجپئی میں جا کر جو بھارت کے یہ 100 بڑے بڑے بزنس مین، انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک آزاد تجارت کا موقع دیں، سال 2 سال میں ہم پاکستان آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ صحیح۔ تو تجارت کوئی پرابلم ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان ہم ٹھیک ہے۔ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے جنرل صاحب وہ کابل سے ہے۔ افغان طالبان کے کمانڈر سعید اللہ نے امیر کا جو پیغام ہے وہ دیا ہے اور کہا ہے کہ امیر کی اجازت کے بغیر کسی بھی دوسرے ملک بالخصوص پاکستان میں جا کے دہشت گردی کرنا جائز نہیں۔ آل دو وہ جو نور ولی محسود ہے وہ تو
دشمن ملک اور کافر ملک کے ساتھ بھی جو سنگم ہے اس کو جائز قرار دے رہا ہے، اس کا ایک اپنا سٹانس ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا افغانستان کا معاملہ کابل اور اسلام آباد میں حالات نارمل ہو گئے ہیں اور اگین اس کا ضامن اور اس کا گارنٹر جو ہے وہ چین ہے، یا دونوں ممالک کے آپس میں اتنا ٹرسٹ بحال ہو گیا؟ دیکھیے، میں اس وقت تک ان کی کسی بات پہ، طالبان کسی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں جب تک مجھے یہ واضح نہیں ہوگا کہ بھئی انہوں نے ان لوگوں کے خلاف باقاعدہ ایکشن لیا ہے جو پاکستان میں آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں. صحیح. اب بھی آپ دیکھیے، کل بھی بہت بڑے واقعات ہیں. ان کی تقریروں کو آپ چھوڑ دیجئے، آپ ان کے عمل پہ بات جائیے. ان کو مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے. جب چین میں ہمارے وزیر خارجہ ان کے وزیر خارجہ ملے ہیں تو چین کا تو بڑا واضح اسٹانس کہ پاکستان کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنا چین کا نقصان ہے، افغانستان کا نقصان ہے، خطے کا نقصان ہے. اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ افغانستان اگر ڈیسٹیبلائز رہتا ہے تو وہ بھی سب کا نقصان ہے. چین نے اپنی پریزنس جو ہے افغانستان میں بڑی سٹرونگ کر دی ہوئی ہے، بڑے مضبوط قدموں میں بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. صحیح. یہ وہ چیز ہے جس نے افغانستان میں طالبان کو مجبور کیا ہے یہ ایٹ لیسٹ بیان دینے پہ. اب ان کے اعمال پہ دیکھنا ہے کہ کیا کرتے ہیں یہ. پاکستان کو اوبیسلی ہمیں بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنا جو اعتماد ہے بحال رکھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے تو اپنی تئیں کوشش کر دیکھ لی. اب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ آزادی، ان کو آزادی ہونی چاہیے، پاکستان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، پاکستان اپنے مفادات کا خیالات نہ کرے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. بالکل. یہیں پہ چین کا میں سمجھتا ہوں اثر رسوخ کام آنے والا ہے. اور مت بولیے، اس کے ساتھ روس بھی کہیں کھڑا ہوا ہے. اچھا. ہم روس کو عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں. روس کا بھی انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان سیٹل ہوں، یہ اسٹیبل ہوں. نہیں، اس لحاظ سے تو ترکی بھی ہے، کیونکہ یہ انویسٹر جو ہیں اس وقت افغانستان میں، روس بھی ہے، ترکی بھی ہے، چین ذرا سب سے زیادہ ہے. جی. اور ایران کو بھی اب بات سمجھ آنے لگ گئی ہے جب سے ٹرمپ صاحب نے کہا نا کہ ایران نے اپنا یہ معاملات ٹھیک نہ کیے دوسرے والے، تو ایران کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی. ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کی محبت میں پاکستان میں نہیں آئے تھے. ان کے انٹرسٹ زیادہ انڈیا کے ساتھ ہیں، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اگر افغانستان سیٹل نہیں ہوتا اور افغانستان ایران کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ایران اس خطے میں تنہا ہے. ایران کے لیے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے اس خطے میں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ارشاد صاحب. بریک سے پہلے جنرل صاحب تھے، اس سے پہلے فیصل چوہی صاحب نے ایک بات کی کہ اگلے 6 مہینے نریندر مودی کے لیے بڑے ٹف ہیں. ویسے تو ایک طوالت اقتدار بھی ہے اور پھر حرکتیں بھی سرکار کی جناب کی ایسی ہیں. بھارت کی جو اندرونی مسائل ہیں وہ انڈیا، جس کو رائزنگ اینڈ شائننگ انڈیا ارشاد صاحب کہا گیا، وہ چہرہ اپنی جگہ، لیکن وہ حقیقت نہیں ہے. بالکل. اب بھارت میں انٹرنیشنل جو نیوز پیپرز ہیں، جو ایجنسیز ہیں، وہ یہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ جھارکھنڈ بھارت کا ایریا ہے، یورینیم سے متاثرہ بیمار اور معذور جو جھارکھنڈ بھارتی جو ہیں وہ حالت اظہار پہ ہیں. یہاں سے یورینیم نکالا جاتا ہے اور پھر یہ یورینیم اوبویسلی استعمال کیا جاتا ہے. اور اب تو خیر وہ انٹرنیشنل جو اٹامک انرجی اتھارٹی ہے یا ایجنسی ہے وہ اس پہ پراپ بھی کر رہی ہے کہ بھارت سے جو یورینیم ہے وہ کہاں چوری ہوتا ہے، ان کا یہ مواد چوری بھی ہوا ہے. یہاں پہ معذوری اتنی زیادہ ہے، لوگوں کو زبردستی وہاں سے ڈسلوکیٹ کیا جاتا ہے، حکومتی سرپرستی میں یورینیم نکالا جاتا ہے، پینے تک کا پانی نہیں ہے. یہ جو مسائل ہیں بنیادی طور پہ کیا یہ بھارت کا وہ ظالمانہ چہرہ ہے کہ اگر ایک علاقے میں یورینیم کے ذخائر ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے ریاست کے لیے. اب ریاست نے اگر وہاں سے یورینیم نکالنا ہے اور اپنے اس میں استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے جو ریکوائرڈ حفاظتی انتظامات ہیں وہ بھی تو حکومت نے کرنے ہیں. کیونکہ یہ حفاظتی انتظامات کس قسم کے ہونے چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم یورینیم، ظاہر ایک چیز ایسی ہے جو خطرناک چیز ہے کہ اس کے منفی اثرات اس علاقے پر نہ مرتب ہوں، ایک اس آپ نے کرنا ہے. دوسرا یہ کرنا ہے کہ یہ چوری نہ ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تیسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ مواد انٹرنیشنل جو سپلائر ہیں یا سمگلر ہیں ان کے ہاتھ نہ چڑھے. یہ سارے اگر آپ نہیں کر رہے اور وہاں بیماریاں پھیل رہی ہیں، لوگوں کو آلریڈی پینے کا پانی نہیں مل رہا اور ساتھ اس کے بیماریاں بھی اگر آپ پھیلا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے آپ کی، غلطی ہے آپ کی. اب جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی
ایجنسی ہے اس کا بنیادی فرض کیا ہے؟ پاکستان ہو، ایران ہو، ایک دور میں عراق تھا، وہاں تو آپ ہر وقت چلے رہتے ہیں کہ جب یہ نہیں ہو رہا، اور ایران پر جو اس قسم کے آپ نے عراق آپ نے اس الزام میں تباہ کر دیا۔ اچھا یہ اگر صورت ہے، لیکن انڈیا میں جو کچھ ہوتا رہے آپ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہاں سے تو باقاعدہ جوہری مواد چوری ہونے کی خبریں آئیں اور انکوائری ہوئی، ثابت بھی ہوا وہ کہاں استعمال ہوا، کیا وہ کسی اور ملک میں استعمال ہو رہا ہے یا کوئی دہشت گرد تنظیم جو ہے اس کو استعمال کر رہی ہے۔ تو یہ تو ایک تو ایجنسی کی ذمہ داری ہے، دوسرا اقوام متحدہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ بار بار خبریں آ رہی ہیں تو وہ اس کو نوٹس لینا چاہیے، صرف اس لیے کہ وہ ایک بڑی اکانومی ہے، بعض لوگوں کے چہتے ہیں مودی صاحب۔ اور لیکن جو اب ڈپٹی سیکرٹری سے ملاقات ہوئی ہے سیکرٹری خارجہ بھارت کی، اس میں جس طرح میٹرز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ارشاد یہ صاحب، پوائنٹ آؤٹ ہونا کافی نہیں ہے نا۔ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد اگر آپ پہلے تو مودی صاحب جا کے گلے ملتے تھے ٹرمپ صاحب کو، ارشاد صاحب یہ پوائنٹ آؤٹ ہونا بھی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ نہیں، پوائنٹ آؤٹ ہونا اس وقت کامیابی ہے کہ آپ اس کو انصاف کے تقاضوں کے تحت، عالمی قوانین کے تحت ڈیل کریں، نہ یہ کہ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کریں۔ یہ بھی ایک پہلو ہے نا۔ دوسرا جو مودی صاحب کا معاملہ ہے، مودی صاحب 3 نعرے لے کر آئے تھے، انڈیا کی اکانومی مضبوط کروں گا، اور کسی نہ کسی حد تک وہ کیا بھی اس میں۔ اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ حل کروں گا، انہوں نے وہ 5 اگست کا جو اقدام کیا وہ اسی سلسلے کی کڑی تھا، اور پاکستان کو فکس کروں گا۔ اب یہ 10 مئی کے بعد پتہ یہ چلا کہ اس کے نتیجے میں وہ دونوں جو چیزیں تھیں بیک فائر ہو گیا۔ اکانومی بھی ایٹ سٹیک ہے، کشمیر کا مسئلہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ، سنگینی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو اکانومی کے فوائد اس ملک نے اٹھانے تھے وہ اب تباہی کی طرف گامزن ہے۔ شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ لیٹرین ہے۔ وہ تو ہے، جتنی پاکستان کی آبادی ہے اس سے زیادہ لوگوں کے پاس 25 کروڑ لوگوں کے پاس لیٹرین نہیں ہے، تو مودی صاحب یہ بھی نہیں مہیا کر سکے۔ تو یہ بہت سے معاملات ہیں۔ خیر پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔